अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए के चौथे बाब के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस बाब का उन्वान है थॉट कंडीशनर्स। आपको याद होगा कि इस बाब में हम 40 इक़्तिबासात पेश कर रहे हैं और हिस्सा अव्वल में हमने 10 इक़्तिबासात पेश किए थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि किताब नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए के मुसन्निफ़ का नाम नॉर्मन विंसेंट पेल और इनकी मुतरजम का नाम है शाइस्ता अहमद। किताब को शाया किया है दारुशौर पब्लिशर्स लाहौर ने, और दारुशौर पब्लिशर्स लाहौर अब ऑडियो बुक्स की सीरीज़ में सेल्फ हेल्प बुक्स हमारी खिदमत में पेश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यकीनी बना लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है ताकि आपको आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तो सामीन, शुरू करते हैं थॉट कंडीशनर्स। इसका 11वें इक़्तिबास है, अल्लाह ताला ने मुझे खौफ का जज्बा नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे प्यार की ताकत और पुरसकून दिमाग से नवाजा है। सामीन, आपके खौफ और वसवसे इस बात के ज़रिए से दूर हो सकते हैं। इससे हमें मालूम होता है, एक, खौफ और वसवसे पर ताकत के ज़रिए से गलबा पाया जा सकता है। कौन सी ताकत? सिर्फ एक ऐसी ताकत है जो कि इन खौफ और वसवसों से बहुत बड़ी है, और वो ताकत है कामल अकीदा और भरोसा। जब आपका दिमाग किसी खौफ और वसवसा में मुब्तला होता है तो भरोसे का लिबादा ओढ़कर इसको गिनना और देखना शुरू कर दें। नंबर 2, प्यार खौफ पर गलबा पा सकता है। प्यार से मुराद भरोसा, एतमाद और अल्लाह ताला पर मुकम्मल इन्हिसार है। इस रवैये को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जगह दें तो ये आपके खौफ को कम कर देगा। नंबर 3, तीसरा अहम उन्सर ऐसा पुरसकून दिमाग है जिसमें किसी किस्म की एहसास कमतरी, अजीबो गरीब आदात और वहम के गलबे का नामो निशान भी मौजूद ना हो। अल्लाह ताला की मौजूदगी के तसव्वुर के साथ ज़िंदा रहिए कि जो आपको ऐसा पुरसकून दिमाग मुहैया करेगी जहाँ पर वहम और खौफ कदम रखते हुए भी हिचकिचाएंगे। जब कभी भी आप खौफ के एहसास से दो चार हों तो इन अल्फाज को दोहराएं, जो कि आपको खौफ के खिलाफ एक जारहाना कुव्वत फराहम करेंगे। सामीन, शायद आज आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल और परेशानी में मुब्तला हों जो कि आपको कशमकश में मुब्तला कर चुकी हो। इन अल्फाज को अपने जहन में तब तक नक्श करने की कोशिश करें जब तक वो आपके सोच में गालिब गलबे का तासुर न कायम कर ले। तो फिर यह आपके लिए बहुत अहम काम करेगी। ये आपको फरासत अता करेगी कि आपकी हर मुश्किल का इलाज मौजूद है और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को समझते हुए सोच रहा है। ये आपकी परेशानी को ख़त्म कर देगी और आपको अक्लमंदी का दकीक इदराक मैसर करेगी, जिसको अंदरूनी कुव्वत और फ़हमो फरासत कहते हैं। अगर आप अपनी हर मुश्किल को अल्लाह के हाथ में दे देते हैं तो फिर ये दुआ कि वो तुम्हें दुरुस्त जवाब देता है, और इस बात का भरोसा भी रखें कि वो आपको हिदायत फराहम कर रहा है, और वो आपको ऐसी हिदायत मैसर करेगा कि आपके तमाम इरादे और फ़ैसले सच्चाई की तरफ मोड़ देगा। 13वां इक़्तिबास, दिमागी सेहत तमाम तकनीकों में से बहुत बड़ी तकनीक है। ये इस बात का वाज़ेह सबक देती है कि जब आप तमाम मुमकिना कामों को सरअंजाम दे चुके होते हैं तो फिर परेशान होने की कशमकश में मुब्तला होने या तशवीश ज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़लसफ़ियाना रवैया अपनाने की ज़रूरत है। सामीन, जब आप वो सब कुछ कर चुकते हैं जो आप कर सकते हैं तो फिर अमन से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करें। बस खड़े हो जाएं, मुत्तमिन रहें और ख़ामोश रहें। इसके बारे में हंगामा मचाने या हलचल ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आप हर मुमकिन काम कर चुके, नताइज अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। 14वां इक़्तिबास, अल्लाह ताला हमारी पनाहगाह और कुव्वत है एक निहायत खुशगवार मुश्किल के लम्हात में। सामीन, जब मुश्किल धरना डाल देती हैं तो क्या आप तहफ़्फ़ुज़ और आराम चाहते हैं? आप उनके सामने खड़ा होने और उनका मुकाबला करना चाहते हैं? आप ये दोनों काम कर सकते हैं। इन अल्फाज में आपके मतरजा वाला सवालात के जवाब मौजूद हैं। अपने आप को ये बात ज़हन नशीन करवाएं, अल्लाह ताला मेरे साथ है जो कि मुझे कभी मायूस नहीं करेगा और मैं इस पर अपना इख्तियार रख सकता हूँ। इन अल्फाज को दोहराएं, अल्लाह ताला मेरे साथ है और मेरी मदद कर रहा है। ये अल्फाज आपको आराम और पुरसकून ज़िंदगी का एहसास फराहम करेंगे। नई उम्मीद आपके दिमाग पर अपनी अजारादारी कायम करेगी। नए नए ख़यालात जन्म लेंगे, कुव्वत के एक नए एहसास को आप महसूस करेंगे और जिसके नतीजे में आप अपनी मुश्किलात को कहीं दूर भगा देंगे। जब कोई ख़ास मुश्किल पैदा होती है, आप इसके मुकाबिल क्या करते हैं?
آرام سے بیٹھ جائیے اور ان آیات کو درجنوں دفعہ دہرائیے اور اس پر مکمل عقیدہ اور بھروسہ رکھیے۔ 15واں اقتباس: وہ جو تمام معاملات میں کو قابو کرتا ہے وہ یقیناً بہتر کرے گا، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے وہ خوش ہے۔ سامعین، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے احمقانہ غلطیوں پر قابو پایا جائے، نئی چیز کو کرنے کا میلان اور غلط اشیاء کو رد کرنا سیکھیے۔ اپنے اندر ماہرانہ اور مشاق عادت پیدا کیجیے، جن عادات میں ایسی قابلیت موجود ہو جو کہ غلط چیزوں کو نئی چیزوں اور قابل تعریف اشیاء میں بدل دیں۔ کوئی چیز غلط ارادے اور غیر اخلاقی خیالات کی وجہ سے غلط نہیں ہوتی، غالباً یہ اس وجہ سے سر انجام پاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس درست اور مثبت زاویہ نظر اور تدبر کی کمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے تو آپ کو صرف عقل مندی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آج ہی سے ان الفاظ کو اپنے شعوری دماغ میں سے لاشعوری دماغ میں جانے کا موقع دیں تو یہ خود بخود آپ کے غلط لائحہ عمل کو تبدیل کر دیں گے اور آہستہ آہستہ عقل مندی کے دروازے خود بخود آپ پر کھل جائیں گے۔ 16واں اقتباس: اپنے کانوں کو میری طرف مائل کرو اور میری طرف توجہ کرتے ہوئے سنو اور تمہاری روح پاکیزہ ہو جائے گی۔ سامعین، بہت سارے لوگ صرف چیزوں کی سطح پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ بہت حیرت انگیز چیزوں سے لطف اندوز ہونے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں لیکن وہ حقیقتاً نہیں دیکھتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقتاً نظر آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ لاحہ عمل سننے کے عمل کے ساتھ پیوستہ ہے۔ وہ صرف اپنے بیرونی کان سے سنتے ہیں، مثال کے طور پر وہ مسجد کی طرف اپنا رخ موڑتے ہیں، لیکن قرآن پاک ان کی روح میں سرایت نہیں کرتا کیونکہ وہ صرف اپنی بیرونی حساسیت یا حسیات سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ تمام ہدایت سے بھرپور باتوں کو اپنی تمام صلاحیتوں سے نہیں پڑھتے اور نہیں سنتے۔ وہ اپنے آپ کو اس تمام ماحول اور باتوں میں محو نہیں کرتے، لیکن جب وہ اپنے کانوں کو اس باری و برتر کی تعریف پر مائل کر کے سننا شروع کر دیتے ہیں اور اس تاثر سے سنتے ہیں کہ ان کی تمام زندگی اس بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے اور ہر لفظ دماغ میں گہرا اور بھرپور تاثر قائم کر رہا ہے، تو پھر ہر لفظ خود بخود آپ کے زخموں کا مداوا بن کے آپ کے دماغ میں سرایت کر جاتا ہے، ہر جراثیم مار دیا جاتا ہے اور آپ ایک نئی صحت مند اور طاقتور زندگی سے محظوظ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 17واں اقتباس: اب اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ان تمام باتوں کو جو ہم سوچتے ہیں اور کہتے ہیں سر انجام دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اپنی اس طاقت کے ذریعے سے جس سے اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ سامعین، آج اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلائیں کہ کچھ بھی سچا انسان ہونے سے اچھا نہیں ہے۔ آپ کی عزیز تر امیدیں اور خواہشات تعبیر ہو سکتی ہیں، آپ کے حیرت انگیز خواب سچائی کا روپ دھار سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی آپ کو حقیقتاً ضرورت ہے آپ کے پاس موجود ہو سکتی ہے، ہر ناگزیر اچھائی آپ کے بھروسے پر مقصد تک پہنچائی جا سکتی۔ اگر آپ غیر اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں تو آج ہی اس کو ختم کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور کمر باندھ لیں۔ عظیم کاموں کے وقوع پذیر ہونے کی توقع کیجیے، اللہ تعالیٰ کی لامحدود نعمتوں کو بھرپور اعتماد کے ساتھ وصول کرنے کا حوصلہ اپنائیے۔ غلط مت سوچیے بلکہ خوشحالی، بھرپور نعمتوں کے حصول اور ہر چیز کے مثبت وقوع پذیر ہونے پر اپنی توانائیاں استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ہر اچھی لامحدود نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اس کی سخاوت میں کسی بھی رکاوٹ کو حائل کرنے کی کوشش مت کریں۔ 18واں اقتباس: کہو اور تمہیں سب کچھ دیا جائے گا، تلاش کرنے کی تمنا رکھو اور تم ضرور ہر نعمت سے نوازے جاؤ گے، کھٹ کھٹاؤ اور تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ دعا نہایت سادہ اور عمومی تکنیک ہے اور یہ حیرت انگیز نتائج کو پیش کرتی ہے۔ ہمیں ہماری دعاؤں کا ثمر صحیح نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مانگتے ضرور ہیں لیکن ان دعاؤں کے پایۂ تکمیل کو پہنچنے پر ایمان کے فقدان کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم دعائیں مانگنے میں تو مشاق و ماہر ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں وصول کرنے میں بد اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ روحانی فارمولہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح سے دعا مانگیے جیسے ہم مانگ رہے ہیں، اسی وقت ان دعاؤں کے ثمر کو اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو تمام وہم اور وسوسوں سے نجات دینے کا سوچیے اور اللہ سے کہیے کہ وہ آپ کو ان تمام چیزوں سے نجات دلا دے، پھر اس بات پر بھروسہ کیجیے کہ فوری طور پر آپ کو ان سے نجات دلا چکا ہے۔
جب آپ مکمل جذبے کے ساتھ اپنے اعتماد کو اس کی نعمتوں کے حصول کے لیے بیان کرتے ہیں، اسی وقت اور لمحے آپ کی دعاؤں کے ثمر آپ کو دے دیے جاتے ہیں، آپ کی دعائیں پایہ تکمیل کو پہنچا دی جاتی ہیں۔ 19واں اقتباس: میں اپنی موجودہ حالت کو سمجھ چکا ہوں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ سامعین، شاید آپ کی موجودہ حالت ہو سکتا ہے ویسی نہ ہو جیسی آپ چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ غیر مطمئن ہوں اور حوصلے کی کمی کا شکار ہوں۔ اب تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیجیے، لیکن شاید وہ تم کو اسی مقام پر رکھنا چاہتا ہے جہاں تم اس وقت موجود ہو۔ اس سلسلے میں وہ آپ کو اسی حالت میں سنبھلنے کی قوت عطا کرے گا، وہ آپ کو مطمئن کر دے گا، حتیٰ کہ آپ کو اپنی نعمتوں کے خزانے میں سے فراہم کرے گا۔ اس عظیم سبق کو سیکھیے کہ وہ آپ کا نقصان نہیں چاہتا، وہ آپ کو امن کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ جب آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ متوازن صورتحال تک کیسے پہنچا جائے یا اپنی موجودہ حالت کو کس طرح بہتر اور صحت مندی کی طرف موڑا جائے۔ 20واں اقتباس: میری روح صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور میری اس اللہ پر قائم کی جانے والی توقعات پر۔ سامعین، ایک چیز جو کہ انسانی فطرت میں بہت شدید اور طاقتور حقیقت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وہ نہیں وصول کرتے جس کی آپ بنیادی طور پر توقع رکھتے ہیں۔ اس سوچ کو اپنانے میں اپنی عمر صرف کر دیجئے کہ کوئی بھی چیز میری خواہش کے مطابق وقوع پذیر نہیں ہو رہی تو آپ کو ایسے ہی نتائج ملیں گے۔ آپ اپنی خوشگوار زندگی کے نتائج سے دوچار ہونے کی دماغی حالت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ بھروسے والے رویے اور پر اعتماد دماغی حالت کو جنم دیتے ہیں تو آپ ایسے حالات کو جنم دیتے ہیں جس میں ہر چیز مثبت پہلو رکھتی ہے اور مثبت طریقے سے پروان چڑھتی ہے۔ اپنے دماغ کو مثبت سوچ اور روحانی پاکیزگی سے بھریے اور اللہ اور اس کی عنایات کے بہاؤ آپ کی طرف بہنا شروع ہو جائیں گے۔ طاقتور بنو اور حوصلے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، خوفزدہ مت ہو اور نہ ہی کسی چیز سے مایوس، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بھی مخالف نہیں ہو سکتا۔ سامعین، ان الفاظ میں غیر معمولی مہیج کی سی قوت پائی جاتی ہے، اور اگر یہ آپ کے شعور میں داخل ہو جاتی ہے تو آپ کو ہر قسم کے خطرے اور پریشانی سے لڑنے کے لیے جذبہ اور ہمت عطا کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کی توانائیوں کو جھٹلا نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ ایسے سوالات موجود ہوں جن کو صرف آپ چند الفاظ کے ذریعے سے حل کر لیں اور حیرت انگیز نتائج جمع ہو جائیں، لیکن کبھی بھی کسی طاقتور تصور کی تخلیقی قوت کو کم کرنے کی کوشش مت کریں۔ ایک دماغی تصور کی قوت بجلی کی قوت سے زیادہ جاندار اور زندگی سے بھرپور ہوتی ہے۔ تہذیب کو ہمیشہ انوکھے تصور کی مدد سے تبدیل کیا جاتا ہے، جیسا ایمرسن نے کیا خوب کہا تھا، اس تصور سے ہمیشہ آگاہ اور چوکنے رہو جس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ 22واں اقتباس: مثبت خیالات اپنے ذہن میں بھر کر اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کرو۔ سامعین، لوگ اکثر اپنی بدحالی کو اپنی ان غلط عقائد کی وجہ سے خود تخلیق کرتے ہیں جن کے زیر سایہ وہ ارد گرد کی اشیاء کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اپنی بھرپور دماغی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کام میں جٹ جائیں، تنظیمی کنٹرول کے ذریعے مشق کیجیے اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے اپنی خواہشات اور خیالات کے نقطہ نظر کو دوبارہ سے تبدیل کیجیے۔ اپنے دماغ کو پاکیزہ کیجیے، اپنے شعوری تدبر کے ذریعے اپنی ناکارہ سوچوں کو بالکل کوڑا کرکٹ کی طرف باہر پھینک دیجیے۔ اپنے دماغ کو بالکل خالی تصور کیجیے، پھر اپنے دماغ کو اس تصور کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرنا شروع کیجیے اور ہر چیز کے بارے میں خوشگوار اور پرسوز احساس سے اپنے دماغ کو منور کیجیے۔ اس محسوس کرنے کی صلاحیت کو دن میں 2 بار دہرائیں اور یہ عادت آپ کے دماغ کے فرسودہ خیالات، منفی سوچوں اور ناخوشگوار احساسات کو رفع کر دے گی۔ اس طرح تمام سلسلے کے دوران آپ ناخوشگوار خیالات کو اپنے دماغ کے کسی دور پرے کے کونے میں بھی محسوس نہیں کریں گے اور خوشگوار احساسات آپ کے دماغ کے باسی بن جائیں گے، مکمل طور پر آپ کے دماغ کی رگوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے۔ 23واں اقتباس: اور انہوں نے جس شدت سے مانگا انہیں اسی شدت کے ساتھ مہیا کیا گیا۔ سامعین، آپ زندگی میں ہر اس قوت سے سرشار ہو سکتے ہیں جس کی آپ نے کبھی زندگی میں تمنا کی ہے۔ اس قوت کو وصول کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے اور وہ یہ کہ صرف آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ یہ الفاظ آپ کو ایسا فارمولہ دیتے ہیں کہ آپ اس پر مخلصانہ طور پر کاربند ہوتے ہیں تو آپ میں خود بخود اس قوت کو وصول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کیسے وصول کرتے ہیں؟ ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ پکا عقیدہ بنا لیں کہ آپ اس قوت کو وصول کرنا چاہتے ہیں اور اس کا تنہائی میں ذکر کریں اور اس پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کاربند ہو جائیں۔
پھر آج سے ہی اس بات پر کاربند ہوتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کر دیجئے، اور پھر ان تمام حدود اور بنیاد کو جن کو آپ جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان تمام راستوں پر چلتے ہوئے وہ قوت آپ کو مل جائے گی، بھرپور زندگی گزارنا شروع کر دیجئے۔ اس فارمولہ کی روح اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما ماننا ہے۔ یہ نئی خواہشات اور زندگی کو نئے طریقے سے گزارنے کے لیے کارگر ہیں۔ دن میں بارہا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشات کے ہتھیار پھینکیے، اور جس نسبت سے آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، اسی نسبت سے اس روحانی مقناطیسی قوت کو اپنے اندر امڑتا ہوا محسوس کریں گے۔ 24واں اقتباس: وہ چیزیں جس کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں وہ مجھ پر حاوی ہوتی گئیں، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں نہیں ڈرتا وہ مجھ سے دور ہوتی گئیں۔ سامعین، یہ سوچ بہت پرجوش پہلو کو بیان کرتی ہے۔ اگر بہت لمبے عرصے سے انسان ایک چیز عادتاً کسی سے ڈرتا ہو تو خوف کی وہ شرح حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ آپ فیل یا ناکام ہو جائیں گے اور آپ مسلسل اس خیال سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے دماغ میں ایسی حالت تخلیق ہو جائے گی جو کہ صرف ناکامی کے احساس سے سرشار ہوگی۔ آپ کے دماغ سے تمام تخلیقی مثبت کامیاب عناصر مسخ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ شکست زدہ رویہ سے سرشار ہے۔ اس کے برعکس، اگر آپ کا اپنے خیالات کے بارے میں مثبت رویہ ہے تو آپ اپنے متعلق ایسا ماحول تخلیق کریں گے جو کہ کامیابی، صحت مندی اور خوشگواری سے مسرور خصوصیات رکھتا ہوگا۔ 25واں اقتباس: یہ وہ چیزیں ہیں جو میں کرتا ہوں، ان چیزوں کو بھول جاتا ہوں جو میرے پیچھے ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہوں جو میرے سامنے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بلند پکار کے انعام کے نشان کی طرف اپنا رخت سفر باندھتا ہوں۔ سامعین، یہ انسان ذی روح اگر اس کو دماغی صحت کا متمنی بننا ہے اور کامیاب زندگی گزارنا ہے تو اس کو لازماً ماضی کی تلخیوں سے چھٹکارا پانا ہوگا، اور درخشندہ مستقبل کی تلاش میں ان تمام فرسودہ تلخیوں کے بوجھ سے چھٹکارا پاتے ہوئے سرگردہ ہونا پڑے گا۔ بھولنے کا فن یقیناً ایک ضرورت ہے۔ ہر روز رات کو آپ کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو گزشتہ دن کی، ماضی کی ناکامیوں کو پھینکنے کی کوشش کیجیے۔ وہ گزر چکا، وہ ختم ہو گیا۔ اپنے مستقبل کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور بھرپور اعتماد کے ساتھ سوچیے۔ 26واں اقتباس: مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ نہ کوئی موت، نہ کوئی زندگی، نہ ہی فرشتے، نہ ہی کوئی اصول، نہ ہی کوئی قوت، نہ کوئی موجود اور آنے والی چیز، نہ کوئی گہرائی، نہ کوئی اونچائی، اور نہ ہی کوئی دوسری مخلوق مجھے اللہ سے پیار کرنے سے روک سکتی ہے، جو کہ اس سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سامعین، ان تمام الفاظ کا مطلب ہے کہ جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی یہ ہمیں اللہ کی محبت اور حفاظت سے علیحدہ و جدا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی محبت کے راز کو دن بدن اپنے دماغ میں راسخ کریں، اور اس کو تب تک اپنے دماغ میں جگہ دیتے رہیں جب تک یہ ایک ناگزیر حقیقت نہ بن جائے۔ 27واں اقتباس: اگر کوئی بندہ پیاسا ہے وہ میری طرف آئے اور میں پیاس بجھاتا جاؤں۔ سامعین، ہو سکتا ہے ہم دل کی ہر تمنا کے پورے ہو جانے کے متمنی نظر آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز حقیقی طور پر پوری ہونی چاہیے، لیکن یہ تمام اور غیر واضح اطمینان ہماری خوشیوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایسی کیفیت سے دوچار محسوس کریں تو ان الفاظ کو دن میں کچھ مرتبہ دہرائیں۔ اپنے آپ کو ایسے تصور کرنے کی کوشش کریں جیسے آپ ٹھنڈے مشروب سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہ مشروب زندگی سے بھرپور ہے اور مکمل قوت کا حامل ہے، جس سے ایک دفعہ پیاس بجھانے کے بعد آپ کبھی بھی پیاس کے محرک سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اس بات کا ایمان راسخ کر لیجئے کہ آپ اس ذات برتر سے لامحدود روحانی اطمینان کو وصول کرتے ہیں۔ ایک اندرونی اطمینان آہستہ آہستہ آپ کو خوشی اور سرشاری سے مسرور کر دے گا۔ 28واں اقتباس: اپنے دشمنوں سے محبت کیجیے، ان پر اپنی نعمتیں نچھاور کیجیے جو آپ کو کوستے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دعا گو رہیں جو آپ کو حقارت آمیز رویے سے دیکھتے ہیں اور آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین، ان تمام لوگوں کو ایک لسٹ میں تحریر کیجیے جو آپ کو تکلیف دیتے اور غلط رویہ رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اس لسٹ میں اندراج کیجیے جن کو آپ پسند نہیں کرتے۔ پھر ان لوگوں کے لیے پورے دل اور مکمل خلوص کے ساتھ دعا کیجیے اور ان کو معاف کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب پروردگار سے دعا کیجیے کہ ان تمام لوگوں کو خوش رکھے
اس بات کو دہرائیے کہ آپ اپنی ناکامیوں پہ پچھتاوے سے آزاد کر دیے گئے ہیں۔ پھر ان تمام لوگوں کے بارے میں دوسروں سے بہت محبت اور اپنائیت آمیز لہجے میں بات کیجیے۔ پھر اپنے اس راستے پر جت جائیے جہاں ان تمام لوگوں کی مدد ممکن ہو سکے۔ آپ کی کوشش سے بیک وقت بہت ساری رکاوٹوں کو اکار پھینکے گی اور اس تمام مرحلے کا نتیجہ آپ پر مقناطیسی اثر قائم کرے گا اور دماغ کے اس راستے کو بالکل صاف و شفاف کر دے گی جو کہ روحانی قوت کی طرف جاتا ہے۔ 29واں اقتباس: میں اللہ کی مدد سے تمام چیزوں کو سر انجام دے سکتا ہوں جو کہ مجھے قوت بخشتی ہے۔ یہ الفاظ ہر شکستہ حال شخص کے لیے تریاک کا سا اثر رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کریں یا آپ ایسا محسوس کریں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ بیان آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ اپنی قوت کی وجہ سے بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام نعمتیں دینے جا رہا ہے جن کی تم ضرورت محسوس کرتے ہو۔ اپنے آپ کو اس بات کا اطمینان دلائیے، سبق سکھائیے کہ آپ اس ذات برتر کی وجہ سے ہر کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنی آپ کی ڈھارس بندھانا شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مدد سے سرشار ہوتا ہوا محسوس کروائے گا۔ آپ اپنے آپ میں مشکلات سے لڑنے کے لیے ایک نئی قوت کو محسوس کریں گے۔ آپ مشکلات کے بہت بڑے بوجھ کو بہت آسانی سے اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کی یہ مشکلات سے لڑنے کی نئی قوت آپ کو حیران کر دے گی۔ 30واں اقتباس: اسی اللہ میں ہم زندہ رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں اور بھلائی رکھتے ہیں۔ سامعین، یہ اقتباس جسمانی، دماغی اور روحانی قوت کی کانٹ چھانٹ مکمل کرنے کے لیے ایک فارمولہ ہے۔ جدید دور کی زندگی کی ٹینشن اور دباؤ ہماری توانائیوں پر بہت برا اثر رکھتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو دوبارہ تخلیق کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ اقتباس ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور وہی دوبارہ مستقل مزاجی اور آٹومیٹیکلی ہمیں دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ راز تب افشا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ استوار رکھتے ہیں۔ یہ تاب و توانائی اور مستقل تبدیلی ہمارے اندر روحانی قوت قائم بن کر رہ جاتی ہے۔ ہر روز، خاص طور پر درمیانی شب میں جب کوئی سستی آپ پر غالب آتی ہے، تو اس اقتباس کو دہرائیے اور اپنے آپ کو روحانی صحت کی طرف رواں دواں ہوتا ہوا محسوس کیجیے۔ اس چیز پر اپنے خیالات کو کاربند کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی قوت آپ کے جسم کے تمام حصوں، آپ کے دماغ اور روح میں جمع ہو رہی ہے۔